8वें पारे में उसको नक़ल किया है, क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपने नफ्स पर जुल्म किया। व इल्लम तग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा। व तरहमना, हम पर रहम फरमा। लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, वरना हम बड़े घाटे और खसारे में रहेंगे। तो पहली चीज़ अल्लाह ने बतौर इबादत जो नाजिल की वो यही दुआ है। ये कितनी अहम चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। एक रिवायत है तिरमिज़ी की जिस पर बाद लोगों ने कलाम किया और बाद लोगों ने कहा हसन दर्जे किया है। अद-दुआ मुख़ुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा अगर आप पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर आप आदमी पढ़े तो तकरीबन 750 के आसपास, यानी 700 से ज़ायद दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकली, जो आपने हमें बताई। 700 से ज़ायद हर वक्त की दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। घर से निकलने की, घर में दाखिल होने की, पेशाब की, पाखाने की, खाने की, खाने के बाद की, सफ़र की, किसी तकलीफ और परेशानी की, कर्ज से निजात की, औलाद की, हर चीज़ की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूलात थे दुआओं के, अगर उससे हम हदीस में उठाकर देखें कि आप सुबह के जो अस्कार पढ़ा करते थे, शाम के जो अस्कार पढ़ा करते थे, हदीस में आता है कि आप दिन भर में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। दुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जो है उसका ज़बान दुआ में डूबी हुई होती है। ये बड़ी अहम चीज़ है। आदमी की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है दुआ की और उसके कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में जब अपने हाथ को उठाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथों को खाली नहीं लौटाता। अल्लाह को बड़ी शर्म आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आदमी अल्लाह से दुआ नहीं मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज़ होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आदमी सुबह गुनाह करता है और शाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथों को उठाता है और रब से दुआ करता है, रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। आदमी शाम में गुनाह करता है और सुबह दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को रद्द नहीं करता। अगर कोई शख्स हो अल्लाह के जनाब में दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हर आदमी की दुआ कबूल होती है, दुआ रद्द नहीं होती है। किसी की भी दुआ को अल्लाह खाली नहीं छोड़ता है। किन लोगों की, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके बताऊंगा कि कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इनकी दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं करता है, वरना हर शख्स की दुआ को अल्लाह कबूल करता है। लेकिन होता क्या है, एक बंदे ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बुल आलमीन से जब बंदा दुआ मांगता है तो जो चीज़ अल्लाह से वो मांगता है, जैसे कोई शख्स ने अल्लाह से बेटा मांगा, किसी ने बेटी मांगी, किसी ने अल्लाह से मकान मांगा, किसी ने अल्लाह से सेहत और तंदुरुस्ती मांगी, बीमारी से निजात मांगी, कर्ज से निजात मांगी, मुख्तलिफ चीज़ें जो उसकी हाजतें हैं उसने मांगी। कभी ऐसा होता है कि जो हाजत उसने तलब की अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हाजत को उसी तरह जैसा उसने तलब किया अता करता है। ये एक शक्ल है दुआ कबूल होने की। और अगर ऐसा न हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह उस दुआ को कबूल करता है कि जितना आदमी मांगता है उतनी ही बड़ी किसी मुसीबत के हादसे को अल्लाह रब्बुल आलमीन हटा देता है। यानी उस दुआ की वजह से वो हादसा, वो मुसीबत जो उस पर आने वाली होती है, बंदा उससे महफूज हो जाता है। अगर ये दोनों चीज़ ना हुई तो तीसरी शक्ल दुआ की ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके क़यामत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। रोज़ महशर जब अल्लाह के जनाब में हम खड़े होंगे, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को, एक जवान को जब नेकियां कम पड़ेगी, जब नेकी कम पड़ेगी एक शख्स को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को नेकियों में मुबद्दल कर देगा, बदल देगा। क़यामत का मंजर कैसा होगा? अगर आदमी क़यामत के मंजर को सोचे तो आदमी कांप जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा रोज़े महशर 3 मकामात ऐसे होंगे जब किसी का होश नहीं होगा, किसी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 3 मकामात जब अमल तकसीम किया जाएगा, जब मीज़ान पर अमल तौला जाएगा,
اور تیسرا مقام جب پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ذی القدر نبی کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ آج میں صرف اپنے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں رب العالمین، صرف مجھ کو نجات دے رب العالمین۔ کتنا ہیبتناک منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو مناظر بیان فرمائے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جناب میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى اذ الظالمون، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ اس روز قیامت کے روز جب اللہ کے جناب میں ہم اٹھیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ایسے ہی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ آج ہماری جناب میں ایسے ہی آ گئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا۔ کہاں ہے وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی کو ایک نیکی کم پڑے گی، وہ اپنے تمام خاندان کے لوگوں کے پاس جائے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، سب کو اپنے پورے رشتے اور تعلقات بتائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، روح کانپ جاتی ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا میں تیرا مستقبل بنانے کے لیے، تیری زندگی بنانے کے لیے، تیرا سب کچھ کرنے کے لیے کیا نہیں کیا، سب کچھ کیا تجھ کو، تیرا سب تجھ کو پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا تیرے لیے، آج مجھ کو ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بیٹا کہے گا ابا جان آپ بالکل بچا اور صحیح ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جس چیز کی تم کو حاجت ہے مجھ کو زیادہ ضرورت ہے، وہ انکار کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے سورہ عبس میں کہ ایک چیز کافی ہوگی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک چیز کافی ہوگی تمام محبت تعلقات اور رشتوں کو توڑ دینے کے لیے، وہ ہے اللہ کا عذاب۔ تو اس روز جب ہم کو ایک نیکی کوئی نہیں دینے والا رہے گا، یہی دعا رہے گی جس کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو دعا جب آدمی اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو دعا رب العالمین سے ہر وقت مانگنا چاہیے، ہر معاملے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے، جوتے کے تسمے کی بھی اگر حاجت ہے تو اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ رب العالمین سے مانگو۔ تمام چیزوں کو پورا کرنے والا، تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیتیں اگر آدمی پڑھے تو دعا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور یوں بھی آدمی کی زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں ہر شخص کی زندگی میں، جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے، کوئی موڑ ایسا ہوتا ہے جب وہ اپنے قریبی ترین عزیز رشتہ داروں کے سامنے بھی اپنی بات نہیں رکھ سکتا، اسی وقت اس کو بہت مضبوط یہ خیال آتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس کے سامنے میں اپنی کمزوری، اپنی بے کسی، اپنی مجبوری سب کچھ کھل کر کے بیان کر سکتا ہوں، اپنی تکلیف کو کھل کر کے بیان کر سکتا ہوں، اور وہ رب العالمین میری تکلیف کو دور کرنے والا ہے، وہ رب العالمین میرے حالات کو بدل دینے والا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ رب العالمین کی جناب میں تو یقین کامل کے ساتھ اٹھاؤ، کیونکہ تم جس اللہ سے دعا مانگ رہے ہو وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگتے ہوئے اس کا معاملہ ڈھلمل ہوتا ہے، یعنی معلوم نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندے کا گمان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، یقین کامل کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکلے اور کشتی والوں نے جب ان کو دریا میں ڈالا تو مچھلی نے نگل لیا، ذرا تو تصور کیجئے کیسے حالات رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، انتہائی گھور اندھیرے میں آپ کی چیخ بھی سننے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو وہاں سنا اور حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی مچھلی کے پیٹ سے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ آدمی کو دعا مانگنا چاہیے، کامل یقین۔ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب تصور لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی مجرم اور گنہگار ہے، اگر وہ گنہگار ہے تو مجرم اور گنہگار آدمی کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا اس میں ایک جملہ ہے، ابلیس کو جب اللہ نے حکم دیا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا،
تو ابلیس نے ایک عجیب حرکت کی. وہ کہتا ہے قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اس نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. ذرا سا تصور کیجیے, کیا ابلیس سے برا, ابلیس سے بدترین کوئی ہے؟ تمام انبیاء کا مخالف, تمام نیک لوگوں کا مخالف, اللہ کے پیغام سے بندوں کو ہٹانے اور بھٹکانے والا, جرائم اور گناہ کروانے والا, کرنے والا اللہ کا نافرمان. لیکن جب اللہ رب العالمین کے جناب میں اس نے دعا مانگی قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اے اللہ مجھ کو وقت معلوم یعنی قیامت تک کے چھوڑ دے رب العالمین. اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے, اس نے شیطان کے بھی ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیا. اس نے ابھی جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو رب العالمین نے اس کو بھی قبول کیا. ہمارے یہاں یہ تصور ہم کیسے کہ اپنے دماغ میں بیٹھا لیے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. اتنا قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا قتل کیا, اتنا گناہ کیا میں نے, اب مجھ کو توبہ کرنا چاہیے. ایک آدمی کے پاس گیا, جا کر کے ان سے کہا کہ مجھ سے ایسا ایسا جرم اور گناہ ہوا ہے. انہوں نے کہا اتنے قتل کرنے کے بعد آیا ہے معافی کے لیے. قاتل تو تھا, غصہ آیا, اس کو بھی معاف کیا, اور 100 پورے ہو گئے. اس کے بعد کسی نے بتایا فتویٰ ہمیشہ عالم سے دریافت کرنا چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے. تم فلاں عالم کے پاس جاؤ. جب اس عالم کے پاس وہ گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ تھا, 99 قتلوں کے بعد ایک آدمی کے پاس منگایا, ان سے دریافت تو کیا, غصہ آیا, پھر ان کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل ہوا ہے. تو کہا تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے, وہ بڑا رحیم و کریم رب ہے. اپنے ہاتھوں کو اس کی جناب میں اٹھا, اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کر, کچھ آنسو بہا, وہ معاف کر دے گا. اور جن لوگوں کے درمیان رہ کر تو نے اتنے گناہ, اتنے قتل کیا ہے, اتنے جرائم کیا ہے, ان لوگوں سے ہٹ. اس واقعے میں بہت ڈیر اسباب ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا جو گناہ کا کام کرتے ہیں, جو غیبت چغلی کرتے ہیں, جو نیکی کے کام پر ابھارتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری مثال اللہ کے نبی نے دی. صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے انسانی زندگی پر. اللہ کے نبی نے ایک جملے میں اتنی پیاری مثال دی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی عطار کے پاس بیٹھو گے تو اس کے عطر سے اٹھنے والی خوشبو تمہارے ذہن و دماغ کو اور تمہارے کپڑوں کو معطر کر دے گی, خوشبودار کر دے گی. اور اگر کسی لوہار کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کرو, لیکن اس کا آگ سے اٹھنے والا دھواں تمہارے چہرے اور کپڑوں کو کالا کرے گا, اور اس کی چنگاریاں تمہارے کپڑوں میں سوا. یعنی بے جان چیزوں کے پاس بھی اگر آپ رہتے ہو تو اس کے اثرات قبول کرتے ہو. انسان تو جاندار ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بری صحبت میں رہنے سے منع کیا ہے, منع فرمایا ہے. وہی چیز اس نے کہی کہ جن لوگوں کے درمیان تو نے اتنا گناہ کیا ان کے درمیان نہ جانا, فلاں جگہ نیک بستی ہے وہاں پر جانا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس طرف وہ چلا, اچانک اس کی زندگی کا دن پورا ہو چکا تھا, بالکل دورہ پڑا اس کے اوپر, اور موت کے قریب جب اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا تو کچھ گھسٹ کر کے وہ اس بستی کی طرف بڑھا. اب جب آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو مجرم اور گنہگار جو لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کی جو موت ہوتی ہے وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی روح قبض کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. فرشتے ان کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چل. اور جب نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جب بھیجا تو دونوں فرشتے آپس میں کہنے لگے یہ بدکار برا آدمی تھا, قاتل تھا, اللہ کا نافرمان تھا, اس لیے اس کا برا والا انجام ہوگا. دوسرے فرشتے نے کہا نہیں, اس نے توبہ کر لی تھی. اللہ رب العالمین کی جناب میں جب اپنا معاملہ لے کر کے فرشتے گئے, فیصلہ نہ ہو سکا تو اللہ نے ارشاد فرمایا زمین ناپی جائے. اگر مجرموں کی طرف کی زمین چھوٹی نکلی اور نیکوکار لوگوں کی طرف کی بڑی نکلی, یعنی نیکوکار کی بستی سے یہ زیادہ دور رہا, تو اس کا معاملہ نیکوکار لوگوں برے لوگوں کے ساتھ کرنا. اور اگر نیکوکار لوگوں کی بستی قریب رہی اور بروں کی بستی دور رہی تو اس کا معاملہ نیکوکار لوگوں سے کرنا.
اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑا بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 7 آیتیں قرآن میں, بعض لوگوں نے 4 کہا ہے, بعض نے 5, سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اسی میں سے یہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ نے ایک بالش تو زمین نیکوکار لوگوں کی طرف کی کم کر دی, یعنی اس کے قریب رہا, اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ کیا. ذرا تصور کیجئے 100 لوگوں کا قتل کیا, توبہ کی, اور ابھی نیکوکاروں میں جا کر نیک زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, معاف کیا. تو اللہ رب العالمین ہر شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی, اور یہ بڑی قیمتی شے ہے, اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے شب آگہی, رات کی عبادت کی لذت, یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں سناٹا ہو, ہم گھر کے اندر ہیں, گھر میں سب سو رہے ہیں, رات کافی گزر چکی ہے, اللہ کا کوئی بندہ یا بندی اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور اللہ کے کلام میں روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. کوئی بندہ یا بندی روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روتا اور گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے میرے عظمت و جلال, میری بڑائی اور کبریائی کی قسم, میں نے اپنے فلاں بندے اور بندی کو بخش دیا. اس نے اس وقت تو اپنے سر کو اپنی جناب میں رکھا جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس کے اپنے گھر والے بھی سو رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو, اور اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. اس نے یہ جانا کہ اس کا اکرم ہے جو معاف کرنے والا ہے. میرے عظمت و جلال, میری بڑائی اور کبریائی کی قسم, فرشتوں تم گواہ ہے نا, میں نے اپنے فلاں بندے یا بندی کو معاف کر دیا, بخش دیا. ایک اور چیز, ہم مسائل میں گھرے ہوتے ہیں, ہم حالات سے مارے ہوتے ہیں, لیکن معاف کیجئے گا ہمارے یہاں دعا کا ماحول بہت ہے. جب دعا آدمی کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت مالی اعتبار سے بالکل تباہ ہو چکا, مقروض ہو گیا, بالکل کاروبار ختم ہو گیا, کیا اپنے کا استغفار کر. ایک دوسرا آدمی آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت اولاد نہیں ہے, بڑا مال, شادی ہو گئی, کافی دن ہو گئے, لیکن اولاد کی نعمت نہیں, آپ نے کہا استغفار. ایک نے آ کر کے کہا کہ حضرت کاروبار کا معاملہ, بیماری اور دوسرے مسائل میں الجھا ہوا ہوں, لوگوں سے پریشان رہتا ہوں. اس نے اپنی کئی پریشانیاں بتائی. اس طرح 4 لوگ آئے, کسی کو کاروبار کا, کسی کو اولاد کا, کسی کو مال کا, کسی کو قرض کا مسئلہ درپیش تھا. آپ نے سب کو کہا استغفار. وہاں بیٹھے ہوئے ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت مریض الگ الگ تھے, دوا آپ نے سب کو ایک دے دی, سب کو آپ نے ایک جواب دیا. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے سورہ نوح میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ سے استغفار کرو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد فرمائے گا, یعنی روزگار بھی ملے گا, مال بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی استغفار کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جتنا اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے, اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت ہر حالات کی اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے, صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے, کس طرح ہر وقت غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے گئے. اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ہے میری کل جمع پونجی, اگر یہ ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اے اللہ مدد فرما رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے دریافت کیا, اے اللہ کے رسول
آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ طائف کا دن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہستیاں، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی پہلی بیوی تھی اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا آپ سے وصیت تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو کسی اور بیوی پر رشک نہیں آیا، خدیجہ پر آیا۔ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، وہ بزرگ خاتون تھی لیکن آپ اتنا ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ، جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا، جب لوگوں نے مجھ کو محروم کیا تو اس نے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کی اور ہر وقت تو میرے ساتھ کھڑی رہی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی تو آپ گھر آئے تو آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو ڈرے میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کمزوروں اور مظلوموں کے سہارا ہیں، ساری نیکیاں آپ کی گنائی۔ ایک بہت بڑا مستشرق صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ تبصرہ اس نے پڑھا، بڑی زبردست معاون اور مددگار تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو چاروں بیٹیاں دی تھی، حضرت زینب، رقیہ، کلثوم اور حضرت فاطمہ، چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی، یعنی آپ کی ساری اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھیں۔ تو حضرت خدیجہ یہ بڑی زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون تھی، زبردست حمایت، زبردست مددگار تھی۔ اور ایک دوسرے تھے ابو طالب جو آپ کے چچا، یہ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست مددگار تھے۔ شیب ابی طالب میں جب آپ کا 3 سال بائیکاٹ کر رہا تو رات میں خطرہ رہتا تھا کہ حملہ نہ ہو، تو حضرت ابو طالب اللہ کے نبی کو جہاں سوئے رہتے تو اٹھا کر کے دوسری جگہ کر دیتے تھے تاکہ اگر حملہ ہو تو کوئی دوسرا ہو، اللہ کے نبی محفوظ رہے۔ ان دونوں کی وفات 1 سال میں ہوئی، جس کو عام الحزن و غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ 2 بڑے معاون، اور یہ حضرت ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں قبائلی نظام تھا، اگر آپ کی حمایت میں کوئی قبیلہ نہ ہو تو آپ بالکل بغیر محفوظ ہیں۔ جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی آپ کے چچا کی، دوسرا چچا ابو لہب وہ سردار بنا، اور سردار بننے کے ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم دستبردار ہوں گے، یعنی قبیلہ بنو ہاشم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا۔ یوں آپ بالکل اکیلے ہو گئے مکہ میں، آپ کی پشت پر کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قوت نہیں، آپ بالکل غیر محفوظ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے پیدل سفر کر کے طائف پہنچے، وہاں لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ ان لوگوں نے بجائے قبول کرنے کے آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا، نوجوان اوباشوں کو اور موالیوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو پتھر برسائے، ذہنی اور جسمانی دونوں اذیت سے دوچار کیا۔ ذرا تصور کیجئے، کائنات کا امام، انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، تو سب سے بڑا رہنما، ہماری اور ہم سب ہر اہل ایمان کی جان و مال سے زیادہ عزیز اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پتھر مارے کہ آپ زخمی ہوئے، آپ کے جوتوں میں خون آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آپ نے پناہ لی، وہاں سے آپ جب نکلے، واقعہ لمبا ہے، تو جب آپ وہاں سے کچھ آگے نکلے تو ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم اس بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ارشاد فرمایا مجھ کو یقین ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا اور ان کے ذریعے دین کی خدمت دے گا۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے، محمد بن قاسم جن کا ہم نام سنتے ہیں، یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، محمد بن قاسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے باہر پہنچے تو اللہ کے نبی نے وہاں پر جو کھڑے ہو کر کے دعا مانگی ہے، آپ اس دعا کو پڑھ نہیں سکتے، کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری رب کثیر رب العالمین کس کے سامنے پیش کروں؟ الہ العالمین، میرے معاملے کا تو ہی نگراں ہے، تو ہی ذمہ دار ہے رب العالمین۔ اے اللہ، میرا معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہے رب العالمین؟ کیا ایک سخت دشمن کے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے رب العالمین، پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے، جو آپ نے وہاں باہر کھڑے ہو کر کے دعا مانگی، اس کے بعد آپ نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے
مختلف لوگوں سے کہا کہ میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں، تم میری حمایت کرو۔ مطعم ابن عدی اس نے کہا کہ آپ آئیے مکہ میں، یہ مسلمان نہیں تھے۔ مکہ میں جب آپ آئے تو اس نے اپنے اولاد کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا ہتھیار سجا لو اور محمد کی حمایت کا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا ہے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل نے دیکھا تو پوچھا کیا تم اسلام قبول کر لیے؟ کہا نہیں، میں نے صرف حمایت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، اس کو اگر آدمی پڑھتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے حالات، کوئی سہارا نہیں، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبیلے کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات بدلے کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، پھر ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد مکہ تک کے فتح ہوا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہر قسم کے حالات میں دعا مانگنا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مانگو کیا مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں سوچ کر جواب دوں۔ دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام کا مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہے تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی فرض کے علاوہ نوافل اور سنن کو کرو، اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ دونوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ صحابی سے کہا تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی اتنی نیکی کرو جن نیکیوں کی بنیاد پر رب العالمین جنت عطا کرنے والا ہے، اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین سے۔ ایک صحابیہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بیماریوں میں ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ میں تو خاص طور سے کہتا ہوں، دیکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو ہے دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورت دنیا کے تمام انسانوں سے الگ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر اللہ انہیں انعام سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والے شاکر بندے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین ان کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو صبر کرنے والے صابر بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماری تین حیثیت سے مفید ہے۔ پہلی تو یہ کہ آدمی کے گناہ جڑتے ہیں، کیونکہ کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ دوسری اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوب توبہ اور استغفار دعا کرتا ہے۔ اور تیسری اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خاص طور سے شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، یا ایسے مریض جو مستقل ہوتے ہیں یا کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو، اس حدیث کو پڑھے، بڑی تسلی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی کے لیے کوئی مقام طے کر لیتا ہے کہ میں اس کو یہ عطا کروں گا، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ اتنی نیکی کر پائے جتنا اس مقام کا تقاضا ہوتا ہے، تو رب العالمین اس کو کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کر کے اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اب جب اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس درجے کے مطابق ہو جاتا ہے وہ یا اللہ کی وہ بندی، تو اللہ تعالیٰ یا اسے اپنی جناب میں بلا لیتا ہے یا رب العالمین اس کے اوپر سے اس بیماری اور اس مصیبت کو ہٹا لیتا ہے۔ تو جب کسی ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہو تو اللہ سے دعا کریں رب العالمین اس کو درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، وہ خاتون جو تھی